वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कोटा के मुताबिक पेट्रोल अलॉट करने का फैसला कर लिया है। वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की राशन बंदी के लिए डिजिटल निज़ाम ला रही है, जिसके लिए हुकूमत एक ऐप तैयार कर रही है जिसे पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन डाउनलोड कर सकेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद हर शहरी अपनी गाड़ी का नंबर और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके खुद ऐप में रजिस्टर्ड करवाएगा। ज़रा ने बताया कि हुकूमत हर शहरी का इसकी ज़रूरत और दस्तियाबी के मुताबिक पेट्रोल कोटा मुकर्रर करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है, जिसमें आलमी और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़े रहने के अज़्म का इयादा किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इससे कबल कहा था कि पाकिस्तान जारी बहरान के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है और इसे एहसास समझता है। उन्होंने कहा कि खित्ते और दुनिया में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं और पाकिस्तान मशरक़ी वस्ता में जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों का खैर मकदम करता है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अमरीका और ईरान की रजामंदी से जाम तस्फिये के लिए पाकिस्तान सहूलत कारी करने को तैयार है। अभी आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार ने यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा और नायब सदर काया कालस से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें हालिया इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर बातचीत की और बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी नागुज़ीर है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ता बरकरार रखा जाएगा ताकि बदलती हुई सूरत हाल पर मुश्तरका मुशावरत जारी रखी जा सके। शहर कायद में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात आरिफ हबीब की रिपोर्ट में। बल्दिया टाउन में 20 साल लड़की को सोशल मीडिया के जरिए झांसे में लाकर अगवा होने वाली मगविया को पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। तहकीकात के मुताबिक मुलजिम ने खुद को अमीर बिजनेसमैन जाहिर किया और सुनहरी मुस्तकबिल की ख्वाब दिखाकर लड़की को अपने जाल में फंसाया, जबकि इब्तिदाई तिब्बी मायने में लड़की के साथ ज्यादती की भी तस्दीक हुई। उधर मददगार 15 ने इंसान दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए गुमशुदा बच्चे को चंद घंटों में ही इसके वालिदैन से मिलवा दिया। सोशल मीडिया के मौसम इस्तेमाल के जरिए बच्चे की शनाख्त मुमकिन हो पाई। सुजानी टाउन में डकैती की वारदात के दौरान सूरत हाल इस वक्त बदल गई, जब एक पुलिस एहलकार ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मुबीना डाकू मौके पर हलाक हो गया, जबकि इसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। गुलशन में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए खतरनाक और मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, तो कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान जैसे संगीन जुर्म में मुलव्विस था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एक मुनज़्ज़म गैंग का हिस्सा है। उसने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। दूसरी जानिब न्यू कराची में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असला बरामद हुआ। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभी आपको बताएं, ट्रम्प इंतज़ामिया ईरान से मुज़ाकरात के ख्वाह है, जबकि अहम तनसीबात पर हमले भी जारी हैं। ज़मीनी ऑपरेशन भी ज़ेर गौर है। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीका और इसराइल का बो शहर में ईरान की एटमी तनसीबात पर करीब हमला किया गया। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम की भी हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले में एटमी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रम्प इंतज़ामिया ने ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम ज़ेर गौर हैं। गारिग आइलैंड पर कब्जा ट्रम्प ऑपरेशन पर शामिल है। अमेरिका ने 3000 एहलकार मशरक़ वस्ता भेजने का फैसला किया है। शातबरदार फोर्स की मशरक़ वस्ता में तैनाती चंद घंटों में मुतवक्किल है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाइट हाउस में मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी ऑपरेशन भी ज़ेर गौर जारी है। वाइट हाउस अहदेदार का कहना है कि ईरान की अव्वलीन तरजीह बमबारी रुकवाना है। अमरीका मुज़ाकरात के ज़रिए वो मुतालबात मनवाना चाहता है जो ईरान पहले मुस्तरद करता रहा। इसराइली शोबा हंगामी खदमात के हुक्काम ने कहा है कि ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने के बाद मुल्क के वस्ती इलाकों में कम अज़ कम 12 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल की एमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड आदम के मुताबिक तल अबीब के करीब वाक़े शहर बनी बुराक में 9 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जिन्हें बाद अज़ा मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक 23 साला नौजवान भी शामिल है, जिसकी हालत दरमियानी नौयत की है और इसे पेट और सर पर शेल के टुकड़ों की जख्म आए हैं, जबकि 8 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। जबकि एमरजेंसी सर्विस का कहना है कि करीबी इलाके गेवाज शमोइल में भी 3 अफराद जख्मी हुए हैं।
خبر رساں ادارے AFP کی جانب سے نشر کی گئی ویڈیوز میں بنی براق میں عمارتوں کو شدید نقصان پہنچنے کے مناظر دکھائے گئے، جن میں ایک بالکنی کا گاڑی پر گرنا بھی شامل ہے، جبکہ بعض تصاویر میں ایک عمارت کی بالائی منزل کے فلیٹ کے نچلی منزل پر گرنے کے شواہد ملے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی جنگ کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے، اس کے اثرات تقریباً 8 ارب انسانوں پر پڑ رہے ہیں۔ اپنے بیان میں رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو سفارتکاری کوششوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے امن مذاکرات سبوتاژ کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پر حملے رکوائے جائیں۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ یہ جنگ اسرائیل کے ہے، لیکن اس کی قیمت پوری دنیا ادا کر رہی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ تنازع خطے کے دیگر ممالک کو بھی شدید متاثر کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون مغرب کے دوہرے معیار کے مطابق چل رہا ہے اور عملی طور پر غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ غزہ اور یوکرین کے معاملے پر عالمی قوانین میں واضح تضاد نظر آتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف کارروائیوں پر بین الاقوامی قانون خاموش ہے۔ انہوں نے جرمنی کے صدر کی جانب سے ایران کے خلاف حملوں کی مذمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ جو ممالک عالمی قوانین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں انہیں کھل کر آواز اٹھانی چاہیے۔ خیال رہے کہ جرمنی کے صدر نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ دوسری جانب آسٹریلیا نے ایرانی شہریوں پر عارضی سفری پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق آسٹریلوی وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے ایرانی وزٹر ویزا ہولڈر کے آسٹریلیا آنے پر عارضی پابندی لگا دی ہے۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ نے بتایا کہ یہ فیصلہ امیگریشن نظام کی سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ خدشہ ہے ایرانی تنازع کے باعث سے کچھ وزٹر ویزا ہولڈر مقررہ وقت پر واپسی نہ کر سکیں۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے مسترد کر دیے۔ اپنے بیان میں ترجمان پاسداران انقلاب ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا تھا کہ کیا آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں؟ ٹرمپ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی اور نہ ہی پرانا نظام۔ ابراہیم ذوالفقاری کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے خلاف کارروائی کا خیال ختم ہونا چاہیے۔ ہماری پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر رضامند ہے۔ ایران میں نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اسرائیلی آبادکاریوں کے فلسطینیوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے تشدد فوری رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا بھرپور موقف پیش کرتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل مقبوضہ فلسطین سرزمین میں آبادکاریوں کی تمام سرگرمیاں فوری بند کرے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کی قرارداد 2334 کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ فلسطین علاقے کی حیثیت بدلنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ سلامتی کونسل مقبوضہ فلسطین علاقے کی حیثیت تبدیل کرنے کے اقدامات کی مذمت کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان، بحرین، ڈنمارک، فرانس، یونان، صومالیہ، برطانیہ نے اسرائیلی اقدامات کی مخالفت کی۔ سلامتی کونسل نے مقبوضہ فلسطین علاقے کی آبادی سخت کو تبدیل کرنے کی مذمت کی۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال اور قومی سلامتی کے معاملے پر وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں اہم بیٹھک کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر حکومتی وزراء بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے ایران جنگ میں پاکستان کے کردار پر بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے وزراء اعلیٰ کو صوبوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بھی بریفنگ دی۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی آج شام ایوان صدر میں ملاقات ہوگی، جس میں خطے کی کشیدہ صورتحال اور سمارٹ لاک ڈاؤن پر بات چیت کی جائے گی، جبکہ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی سے متعلق فیصلے پر آصف علی زرداری کو آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھرپور عسکری طاقت کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں
یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے دشمن کے 11 جہاز گرائے۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھرپور عسکری حکمت عملی کے ساتھ ملک کی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ہر دشمن کے دانت کھٹے کر رہے ہیں۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستانی جوان وطن کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جو قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی قیادت میں اڑان پاکستان کے ایجنڈے پر دوبارہ کام کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ سمندر پار پاکستانی اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب محسن نقوی نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا پاسپورٹ کا جلد اجرا اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز صالح حسین کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں پاکستانیوں کے لیے پینشن ریزیڈنٹ کارڈ کے حصول کے حوالے سے پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جبکہ اسپین میں غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دینے کے لیے رجسٹریشن کے آغاز سے قبل پاکستانیوں کو پاسپورٹ اور دیگر کاغذات ایک ہفتے میں جاری کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اوورسیز پاکستانیز صالح حسین نے یہ بھی کہا کہ اسپین کی اس اسکیم سے دیگر ممالک کے علاوہ تقریباً 15,000 پاکستانی فائدہ اٹھائیں گے، جس پر انہوں نے اسپین میں مقیم پاکستانیوں کو بھرپور سپورٹ فراہم کرنے پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ مجرم یا مطلوب ملزم کو ہرگز پاسپورٹ جاری نہ کرنے اور سفارت خانے کو پاسپورٹ سیکشن کے لیے اضافی عملہ فوری فراہم کرنے کی ہدایت کی، جبکہ نیشنل پولیس بیورو کی جانب سے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی تصدیق کو سہل اور تیز کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ترجیحی بنیادوں پر جاری کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسپین میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظہور احمد اور قونصل جنرل بارسلونا نے وفاقی وزیر داخلہ کو تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ پاکستان اور چین کے درمیان صنعت، زراعت اور معدنی شعبجات میں شراکت داری کے نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ IFCI پاکستان اقتصادی اور صنعتی تعاون فروغ میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ حال ہی میں چینی قونصل جنرل سنیان نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان نے دورہ کو خوش آئند قرار دیا اور کہا کہ یہ دورہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہی B2B ملاقاتیں اور جوائنٹ وینچرز کے اہم دورے کے دوران IT، زراعت، معدنی وسائل اور صنعتی شعبجات کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لاہور چیمبر چین کے ساتھ مؤثر مواصلات بڑھانے اور چینی زبان میں مہارت رکھنے والے پروفیشنل کو تربیت دینے کے لیے بھی کوشاں ہے، جس سے دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع میں مزید اضافہ ہوگا۔ صدر لاہور چیمبر نے کہا کہ SIFC پاکستان مشترکہ ترقیاتی منصوبوں کی کامیابی میں بھرپور مدد فراہم کر رہی ہے اور اقتصادی شراکت داری کو مستحکم کر رہی ہے۔ حکومت سندھ نے ایندھن کی کمی اور مہنگائی کے تدارک کے لیے متعدد اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ اگر وفاقی حکومت لاک ڈاؤن یا دیگر اقدامات کا فیصلہ کرتی ہے تو سندھ حکومت اس پر مکمل عمل کرے گی۔ سینئر وزیر سندھ نے بتایا کہ سندھ کابینہ نے موجودہ حالات کے پیش نظر 3 ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور جمعے کے روز ورک فرام ہوم کا آغاز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تمام فیصلوں پر ہر سطح پر تعاون جاری رہے گا اور عوام کی ضروریات اور ایندھن کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ شرجیل انعام میمن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اگر ممکن ہو تو گھروں سے کام کریں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ حکومت کے فیصلوں کے تحت فیصد سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی اہم اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکے۔ وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ حکومت کی اولین ترجیح قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنا اور ایندھن کی کمی کو ہر صورت روکنا ہے اور حالات مکمل طور پر قابو میں آنے تک یہ اقدامات جاری رہیں گے۔ یہ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ نے MQM پاکستان کے حالیہ پریس کانفرنس کو سیاسی دیوالیہ پن اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق میں شراکت دار ہونے کے باوجود MQM سندھ حکومت کے خلاف عرضہ رسائی کر رہی ہے اور آرٹیکل 140 اور بلدیاتی نظام کے نام پر کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی پرانی سازش کو فروغ دے رہی ہے۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے زور دیا کہ سندھ کی دھرتی صوفیاء کرام کی سرزمین ہے اور اس کی تقسیم کا خواب دیکھنے والے ناکام رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ MQM کے وزراء وفاق میں مراعات لیتے ہیں اور کراچی میں مظلومیت کا رونا دھوتے ہیں، جبکہ عوام اب ان کے کھوکھلے نعروں میں نہیں آئے گی۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور ہر آئینی ترمیم جو سندھ کی حقوق اور پر ڈاکہ ڈالنے یا اسے تقسیم کرنے کی نیت سے ہوگا اس کی مخالفت کی جائے گی۔ انہوں نے وفاقی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے
اتحادوں اور پوچھنے والوں کو کیوں بار بار صوبائی اور ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ خبر یہ ہے کہ سیشن کورٹ میں پیشی پر آنے والے سائل پر فائرنگ، ملزم نے شہری فیضان کو 3 گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ متاثرہ شہری کو تشویشناک حالت میں میو ہسپتال منتقل کر دیا۔ عدالتی سیکیورٹی نے ملزم لطیف کو پستول سمیت گرفتار کر کے تھانہ اسلام پورہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے۔ مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نمائندہ حسن افتخار ڈوگر سے۔ حسن، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، لاہور کی سیشن کورٹ میں فائرنگ کا تشویشناک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے کورٹ کے سیف اللہ ہنجرے کی عدالت میں رسول پورہ کا رہائشی فیضان اپنی ضمانت کے سلسلے میں پیش ہوا۔ اس کے خلاف تھانہ رائے گنج میں مقدمہ درج تھا۔ فیضان ابھی عدالت کے احاطے میں موجود تھا اور اپنی پیشی کی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ مقدمے کا مدعی لطیف عدالتی سیکیورٹی کے باوجود پسٹل سمیت عدالت میں داخل ہوتا ہے اور فیضان پر فائرنگ کر دیتا ہے۔ 3 فائر لگنے سے فیضان شدید زخمی ہو جاتا ہے اور فائرنگ سے ایک راہگیر عثمان بھی زخمی ہوتا ہے۔ سیشن کورٹ کی سیکیورٹی نے ملزم لطیف کو پستول سمیت جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اور متاثرہ فیضان کو تشویشناک حالت میں میو ہسپتال میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ شہری کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملزم لطیف اور فیضان کی طویل عرصہ سے دشمنی چل رہی تھی۔ ابھی تک دونوں فریقین کی دشمنی میں 7 افراد جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں۔ واقعے کے بعد ایس پی سٹی اور ایس ڈی پی او موقع پر پہنچ کے ایس پی سٹی نے سیشن کورٹ کے سیکیورٹی انچارج سے وضاحت طلب کر لی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کو کیفے کردار تک پہنچانے کا اعادہ کیا ہے۔ فیصل کامران کا کہنا ہے کہ حساس ادارے سیشن کورٹ میں فائرنگ کا واقعہ رونما ہونا تشویشناک ہے۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ واقعے کی وضاحتی رپورٹ کے بعد ذمہ داران کو نشانہ عبرت بنایا جائے گا تاکہ آئندہ اس طرح کا واقعہ عدالتوں میں رونما نہ ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔